खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 20वें बाब उसकी 19वीं आयत से ले। और उसी रोज हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर नहायत खुश हुए। और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूं। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूह कुदस लो। जिनके गुनाह तुम मुआफ करो उनके मुआफ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। अंजिल मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाएं। एमसी तेरी स्ताइश हो। अजीज़ों, आज हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि खुदा ने हमें ये फजल बख्शा है कि हम खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी के लिए आएं। वो खुदा जो सबका राज़िक है, सबका खालिक है, सबका मालिक है, और उसी ने हमें ये फजल बख्शा है। और जब हम रोज़ों के नयाम में से गुज़रते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हैं कि खुदा के लोगों ने रोज़े क्यों रखे। तो रोज़ों के नयाम में हम देखते हैं कि खुसूसी तौर पर पुराने अहदनामे में लोगों ने जब भी रोज़ा रखा तो उसके लिए एक ख़ास नीयत रखी। तो रोज़ों में सबसे पहले रोज़ा रखने की नीयत क्या है? देखा देखी रोज़े रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो रोज़ों में अपनी एक ख़ास नीयत रखना कि मैंने रोज़े क्यों रखने हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं नहमिया की किताब में, जब नहमिया को पता चला कि यरूशलेम पर हमला हुआ है और यरूशलेम को दूसरी कौमों ने फतह कर लिया है, हैकल ढा दी गई है और बादशाह लोगों को कैद करके ले गया है, तो उस वक़्त उसने सब लोगों को बुलाया और उन्हें कहा कि आओ हम रोज़ा रखें। तो रोज़े के लिए उन्होंने 3 मकासद या 3 चीज़ें सामने रखी, नीयत बांधी कि हमने रोज़ा क्यों रखना है। तो पहला रोज़ा उन्होंने रखा कि हमने गुनाह किया है, आओ हम अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, गुनाहों की मगफरत के लिए रोज़ा रखें, क्योंकि हम खुदा के हुक्मों पर नहीं चल सके, हम खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चले, हमने खुदा की इबादत नहीं की, हमने अपने हम इंसानों पर जुल्म किया है। और यही वजह है कि आज दूसरी कौमों ने आकर हम पर हमला किया है और हम अपना शहर या अपना मुल्क भी बचा नहीं सके। तो आओ हम रोज़ा रखें अपने गुनाहों के लिए, अपनी गलतियों के लिए, अपनी ख़ताओं के लिए। फिर उन्हें कहा कि आओ हम रोज़ा रखें अपने बाप दादा के गुनाहों के लिए भी। हो सकता है कि हमारे बाप दादा ने गुनाह किया, गलतियां की, वो खुदा के कलाम के मुताबिक ना चले, उन्होंने हमारी भी तरबियत ना की और हमने दूसरे लोगों पर जुल्म किया, हमने यतीमों का ख्याल नहीं रखा, बेवाओं का एहतराम नहीं किया और खुदा के लोगों की हमने हकारत की है। शायद हमारे बाप दादा ने गुनाह किए हैं और वो हमारी तरबियत भी ना कर सके। प्यार सिखाने के बजाय उन्होंने हमें लड़ना सिखा दिया, नफ़रत सिखाई। तो उन्होंने कहा आओ हम अपने बाप दादा के गुनाहों के लिए भी रोज़ा रखें। फिर उन्होंने कहा कि आओ हम अपने बच्चों के लिए भी रोज़ा रखें कि हमने तो जो मुश्किल वक्त देखा है,
परेशानी देखी है और हम गैर कौमों के मुल्क में हैं और दुआ करेंगे, रोज़ा रखेंगे, तौबा करेंगे, माफ़ी मांगेंगे कि ए खुदा हम पर जो मुश्किल आई है हमारे बच्चों पर वो मुश्किल ना आए। तो बच्चों के लिए भी उन्होंने रोज़ा रखा कि ए खुदा हमारे बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल अता कर। तो जीजो हम भी अब जब रोज़ा रखते हैं तो हम भी देखें कि हम रोज़ा क्यों रखते हैं, रोज़े की नीयत क्या है। तो हम भी अपने लिए रोज़ा रख सकते हैं, अपने ख़ानदानों के लिए रोज़ा रख सकते हैं, कोई बीमार है उसके लिए रोज़ा रख सकते हैं, दुनिया में अमन व सलामती के लिए रोज़ा रख सकते हैं कि खुदा हमारे रोज़ों के ज़रिए दुनिया में अमन व सलामती हो, हमारे मुल्क में अमन व सलामती हो, हमारे इस पूरे इलाके में अमन व सलामती हो, ताकि सब लोग आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। आज हम देखते हैं कि अगर हम देखते हैं मिसाल के तौर पर कि शायद कुछ आदतें हैं उनको ठीक करने के लिए भी रोज़ा रखा जा सकता है। कुछ आदतें हैं, उन आदतों में हो सकता है कि हम कईयों से हसद करते हैं, नफ़रत करते हैं। तो हम दुआ कर सकते हैं कि या खुदा मुझे बरकत दे, फजल दे कि मैं किसी से नफ़रत या हसद ना करूं। और ये हसद हम अपनी आँखों से जब चीज़ें देखते हैं कि इनके पास इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इतने अच्छे कपड़े इन्होंने पहने हैं, तो हमारे पास ये क्यों नहीं, या जो हमारे पास हैं हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा नहीं करते, जो दूसरों के पास हैं उसके लिए हम परेशान होते हैं कि ये मेरे पास हो तो अच्छा है। तो ये लालच भी हो गया, आंखों से हसद भी पैदा हुई और इसी तरह से ही हमने फिर नफ़रत भी लोगों से की। तो हम दुआ कर सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, क्या खुदा मैं जो रोज़ा रखूँगा या रखूँगी उसमें या खुदा मुझसे नफ़रत ख़त्म कर दे, मेरे दिल से लालच ख़त्म कर दे कि मैं लालच ना करूं। जो तूने मुझे दिया है वो मेरे लिए काफ़ी है, मैं भूखा नहीं सोता, तूने मुझे खाने को दिया है तो वो काफ़ी है। अगर बहुत भी इकट्ठा कर लूं तो ये सब कुछ एक दिन इधर ही छोड़कर चला जाऊंगा, इधर ही रह जाएगा, कोई चीज़ भी हमारे साथ तो नहीं जाने लगी कि जाएगी ऊपर हमारे साथ, जाएगी हमारे साथ नहीं, इधर ही रह जाएगी। तो हम ये कर सकते हैं कि खुदा हमारी आंखों की रूहानियत को ठीक कर दे, आंखों की रूहानियत। अजीज़ जब आंखों की रूहानियत ठीक हो जाएगी तो हम हर एक को इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे, कोई भी शख्स हो, अमीर हो गरीब हो, हर एक इज़्ज़त करेंगे क्योंकि हर एक कोई तो खुदा ने बनाया है, तो खुदा की मखलूक है तो हर एक इज़्ज़त करेंगे। तो इससे क्या बड़ी बरकत होगी कि हमारी आंखों की रूहानियत ठीक हो जाए, हम हर एक इज़्ज़त करें। जैसे खुदा ने जब सब चीज़ें बनाई तो लिखा है कि खुदा ने सब चीज़ें बनाने के बाद देखा, खुदा ने देखा और क्या कहा, सब कुछ अच्छा। तो जो हम भी कह सकते हैं कि खुदा सब कुछ अच्छा है, तू ही राज़िक है, तूने इनको भी दिया है तो हमें भी दिया है, ऐ खुदा इनको और दे। खुदा खुश होगा कि ये जानते हैं कि मैं खालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं राज़िक हूँ, मैं ही देता हूँ, तो मैं इनको भी देता हूँ, मैं उनको भी देता हूँ। तो खुदा समझेगा कि ये मेरे लोग हैं जो मेरी राज़िक और मेरे कादिर मुतलक होने पर ईमान रखते हैं कि मैं कादिर मुतलक हूँ और मैं कादिर मुतलक हूँ, इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से जिसको जो चीज़ चाहे देता हूँ। हम रोक तो नहीं सकते कि रोक सकते हैं किसी चीज़ को, तो खुदा ने जिसको दिया वो देता रहेगा। हमने सिर्फ कबूल करना है कि खुदा तूने उनको दिया है, हम उसके लिए भी खुश हैं, जो तूने हमें दिया है उसका हम शुक्र अदा करते हैं। तो अपने आंखों की रूहानियत को ठीक करने के लिए रोज़ा रखा जा सकता है। तो क्या ख्याल है, हम कोई रोज़ा एक रख सकते हैं, एक या दो अपनी आंखों की रूहानियत के लिए? जी हाँ जी, हम रख सकते हैं। दूसरा ये है कि हम इन दिनों में, क्योंकि रोज़े से अपनी आदतों को भी बदलना है, उन आदतों को जिससे इंसानी माशरे में बिगाड़ पैदा होता है, इंसानी माशरे में, अपने घर में, अपने ख़ानदान में भी हो सकता है मुश्किलात पैदा करते हो। तो दूसरा हम रोज़ा रख सकते हैं, पहला रखा हमने अपनी आंखों की रूहानियत के लिए, दूसरा हम रख सकते हैं अपनी ज़ुबान की रूहानियत के लिए। क्या खुदा मेरी ज़ुबान को ठीक कर दे, आज से मैं अपनी ज़ुबान से किसी की चुगली नहीं लगाऊंगा, किसी की बदनामी नहीं करूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा,
کیا خیال ہے خدا نے ہمیں دوسروں کی بدنامی کے لیے یا برائی کے لیے زبان دی ہے یا اچھائی ظاہر کرنے کے لیے دی ہے؟ جی اچھائی کے لیے نا. تو ہم پھر کسی کی بھی برائی نہیں کریں گے, کسی کی بدنامی نہیں کریں گے, کسی کی چغلی نہیں لگائیں گے. کئی دفعہ پکی عادت ہو جاتی ہے کہ ہم ضرور کسی نہ کسی کی چغلی لگاتے رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی بدنامی کرتے ہیں, جس سے کئی گھروں میں شک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں, لڑائی ہو سکتی ہے, کسی بھی جگہ پر کوئی مشکل پیدا ہو سکتی ہے, پارٹی بازی ہو سکتی ہے. تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اپنی زبان کی روحانیت کے لیے بھی. کیا خدا میری زبان کی روحانیت ٹھیک کر دے اور میرے گھر کا ماحول بھی ٹھیک کر دے. پھر ہم رکھ سکتے ہیں روزہ اپنی کانوں کی روحانیت کے لیے بھی. کیا خدا آج سے میں کسی کی برائی سنوں گا بھی نہیں. برائی کسی کی سننی چاہیے کہ نہیں سننی چاہیے؟ جی ویسے کبھی کبھی بڑا مزہ آتا ہے نا کسی کی دوسری برائی سننے کا نا. تو لیکن جب ہم یہ سوچ ہی لیں گے کہ ہم نے کسی کی برائی سننی نہیں ہے, چاہے کوئی ہمارے گھر میں بھی آ کر بتائے نا کہ پتہ چلا ہے میں نا آپ کو ایک بتانے لگا ہوں بات یا بتانے لگی ہوں, ہے بڑی مشکل جی گل ہے, لیکن میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتاؤں, اور آگے نہیں بتانا, وہ پھر اور آگے بتا دیتے ہیں, پھر اور کسی کو آگے بتاتے ہیں, تو یہ بات چلتی رہتی ہے. تو اس لیے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی سنانے بھی آئے, برائی سنانے آئے, کسی کی چغلی لگانے کے لیے آئے, کسی کی بدنامی کے لیے بھی آئے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے کان کوئی کچرے کی ٹوکری نہیں ہے کہ میں آپ کی باتیں سنتا رہوں یا سنتی رہوں, بلکہ میں آج سے اچھی باتیں سنوں گے. جب ہم اچھی باتیں سنیں گے تو صحت بھی اچھی ہو جائے گی. ہم کیونکہ برائی سنتے ہی نہیں ہیں, برائی سنیں گے نہیں تو اپنی صحت بھی اچھی ہو جائے گی, ریلیکس رہیں گے, کوئی پریشانی نہیں. اور کئی دفعہ ہوا کہ کئی لوگ جب بہت ساری برائیاں لوگوں کی سنتے ہیں پھر ان کو خود نیند نہیں آتی, وہ پھر جب تک کسی کو بتا نہیں جاتے نا آگے جا کر, پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے نا بڑی وہ مجھے پتہ نہیں کیا مشکل باتیں بتا کے چلا گیا یا چلی گئی, میں نے سوچا میں تھوڑا دل ہلکا کر رہا ہوں. نہیں, وہ دل ہلکا کرنے انہوں نے گھر برائی چاڑ ہے ساری. تو کسی کی برائی سننی چاہیے کہ نہیں سننی چاہیے؟ ہم جرت کے ساتھ جب روزہ کے ساتھ کریں گے مضبوط ہو جائیں گے کہ اب ہم نے کسی کی برائی سننی بھی نہیں ہے, ہماری کانوں کی روحانیت بھی ٹھیک ہو جائے گی. ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو دیکھیں گھر میں کتنا اچھا ماحول پیدا ہو جائے گا, گھر میں اچھا ماحول پیدا, بچے خوش رہیں گے, ہم بھی خوش رہیں گے, اور وقت جو ہے وہ بڑا اچھا گزرے گا, کیونکہ اب ہم وقت کو ضائع نہیں کرتے, وقت کو ضائع بھی نہیں کریں گے. اسے پھر ہم رکھ سکتے ہیں کہ اپنے گھر کا, جب یہ 3 چیزوں پر ہم عمل کر لیں گے اپنے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا. اپنے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا تو ہر کوئی گھر کا اپنا ممبر, ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے گا, اپنے کاموں میں مصروف رہے گا, کسی کے کاموں میں مداخلت نہیں کریں گے, اور سب کے لیے دعا کریں گے. تو وہاں پر بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر وہ دعا بھی کریں گے, ماں باپ کی بات سنیں گے بھی. پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ خاص کر فیصلہ کر لیں, یہ سال ڈائسس میں خاندانی تربیت کا سال ہے, تو اس کے لیے اچھا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ شام کا کھانا بچوں کے ساتھ کھائیں, بچوں کے ساتھ مل کر باتیں کریں, بچوں کی سنیں. بچے بھی اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں سنائیں گے کہ ہم پاس ہو گئے ہیں, کون سی کلاس میں ہیں, مجھے سائنس آتی ہے نہیں, میتھ وغیرہ جو بھی ہے چیزیں, وہ بچے چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں گے, ہم ان کی سنیں گے. اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی ہم تربیت کریں گے, تربیت کریں گے. اگر بچوں کی پہلے تربیت نہیں کی ہوتی اور اگر اچانک کوئی بچے سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے, کوئی شرارت ہو جائے, تو پھر کیا ہے غصے میں آ کر بچے کو کئی دفعہ مارنا پڑتا ہے. ورنہ مارنا پڑتا ہے کہ نہیں مارنا؟ تو بچوں کو مارنا چاہیے یا ان کی تربیت کرنی چاہیے؟ جی ان کی تربیت کرنی چاہیے. اگر بچے کو زیادہ ہی ماریں گے وہ بچہ ماں باپ کی اس مار کو کبھی نہیں بھولے گا, اور ماں باپ کے پیار سے تھوڑا تھوڑا دور ہوتا جائے گا. اور اگر باپ زیادہ سختی کرے گا, جب باپ گھر میں آ جائے گا بچہ باہر چلا جائے گا. تو ہم نے اپنے گھر کو محبت کا گہوارہ بنانا ہے, محبت کا, جہاں پر پیار ہے, محبت ہے, معافی ہے, قبولیت ہے. کیونکہ پھر ہمارا گھر جو ہے وہ کوئی عدالت کا کٹہرا نہیں ہے کہ جہاں پر سزا دی جاتی ہے اور اسے مارا جاتا ہے, نہ تو پولیس اسٹیشن ہے. تو اپنے گھر کو محبت کا گھر بنانا چاہیے
یا کوئی عدالت کا کٹہرا بنانا چاہیے؟ ہاں، تو وہ بچوں کی تربیت ہو جائے گی۔ تو میں سوچتا ہوں کہ روزوں کے دنوں میں اپنی کچھ عادتوں کو ٹھیک کریں گے، عادتوں کو، ان عادتوں کو جس سے ہم خود بھی پریشان بعد میں ہوتے ہیں اور دوسرے بھی لوگ کئی پریشان ہوتے ہیں۔ پھر ہم کئی دفعہ اگر کسی کی بات کہہ بھی دیں، پھر اگلے کو پتہ چل جانا کہ یہ بات اس نے کی ہے، پھر ہم ان کو کہتے ہیں نہیں نہیں میرا مقصد یہ تو نہیں تھا، ہم پھر اس کی اور دفاع کرتے رہتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے رہتے ہیں۔ ایسے پھر ہم ایک اور بھی دیکھ سکتے ہیں، روزہ رکھیں گے کہ اے خدا مجھے خاص فضل دے کہ بعض لوگوں کو غصہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جی اچھا، کئیوں کو زیادہ ہی آتا ہے، کئیوں کو تھوڑا آتا نہیں۔ تو اگر ہم دعا کریں گے، روزہ رکھیں گے کہ اے خدا مجھے یہ خاص فضل عطا کر کہ میں آج سے غصہ نہیں کروں گا، غصے کی جگہ مجھے صبر کرنا سکھا، غصے کی جگہ صبر سکھا، تو ہم پھر غصہ نہیں کریں گے، غصے میں آ کر کسی سے لڑیں گے نہیں، بلکہ کوئی بھی اگر بات ہو جائے تو صبر سے اس کی برداشت کر لیں گے۔ برداشت کر لیں گے تو مسئلہ ہی نہیں آگے بڑھے گا، برداشت کر لیں گے تو مسئلہ نہیں آگے بڑھے گا۔ غصے میں اگر ہم بھی غصے میں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ مسئلہ ختم ہو جائے گا کہ آگ بھڑک پڑے گی، غصے کی آگ تو پھر بھڑکے گی نا، پھر وہ رکے گی تو نہیں۔ تو ہم روزہ رکھ کر دعا یہی کریں گے کہ اے خدا مجھ میں جو غصے کی عادت ہے اور غصے میں برا بھلا کہنے کی عادت ہے، غصے میں آ کے گالیاں دینے کی عادت ہے، یا غصے میں آ کر ہاتھ اٹھانے کی عادت ہے، تو ہم کہیں گے کہ اے خدا میری اس عادت کو ختم کر دے، مجھے فضل دے کہ میں اس عادت کو ختم کر کے اس کی جگہ برداشت، اے خدا مجھے برداشت عطا کر، صبر عطا کر، تاکہ چھوٹی موٹی باتیں تو چلتی رہیں گی، یہ چلتی رہیں گی کہ ختم ہو جائیں گی؟ یہ چلتی رہیں گی، جب تک سانس ہے، جب تک زندہ ہیں یہ باتیں چلتی رہیں گی، ہوتی رہیں گی، لیکن جب ہم میں برداشت اور صبر آ جائے گا تو ہم ان باتوں کو صبر اور برداشت کے ساتھ قبول کر لیں گے۔ اسی طرح جیسے یہ درخت ہیں، درخت اگر مضبوط ہیں تو ہوا آتی رہے گی، ہوا جاتی رہے گی، یہ گرے گا نہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا آندھی نہ آئے تو اچھا ہے، یہ تو نہیں، ہم طوفان کوئی آندھی کو تو نہیں روک سکتے نا، نہیں آندھی ہے تو آندھی رہے، ہم مضبوط ہو گئے ہیں، آندھی آتی تو آتی رہے۔ اب ہم مضبوط ہو جائیں گے تو صبر کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ مضبوط ہو گئے، صبر اور برداشت میں مضبوط ہو گئے، اور اگر کسی نے کوئی غصے میں بات کہہ بھی دی تو بھی ہم برداشت کر جائیں گے۔ اچھا، یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ طاقت ہے، یہ طاقت ہے کہ آپ اب اتنے مضبوط ہیں، کسی نے گالی بھی نکال دی تو نکالتا رہے، ساڑا کی جائے گا، کرتا رہے، زبان تو دی خراب ہونی، عادت تو دی خراب ہونی، ہمارا تو کچھ نہیں جائے گا۔ تو یہ پھر ہم میں صبر اور برداشت آ جائے گا۔ پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد ابھی جو اگلا اتوار ہے وہ کھجوروں کا اتوار ہوگا، تو ہم دیکھیں گے کہ اس ہفتے کے دوران یسوع مسیح جب یروشلم میں تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھایا، تو پاک شاکت کا ساکرامنٹ مقرر کیا، اپنی کہانت میں اپنے شاگردوں کو شامل کر کے شاگردوں کو بھی کہانت میں شامل کر لیا۔ پھر یسوع مسیح گرفتار کیے گئے، اور جب پاک جمعے والے دن یسوع مسیح صلیب پر تھے تو ایک شخص نے یسوع کی پسلی میں نیزہ مارا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص جو اتنی تکلیف میں ہو، دکھ میں ہو، اور اس کو پھر کوئی آ کر ایک اور نیزہ مار دے، اس پر کیا بیتتی ہے۔ تو یسوع مسیح نے پھر بھی اس کو کوئی برا بھلا نہیں کہا، کچھ نہیں کہا۔ یسوع مسیح نے یہ بھی نہیں شاگردوں کو کہا کہ اس کو پکڑ لو، یہ نہیں کہا۔ یسوع مسیح نے بلکہ کیا کہا؟ کیا کہا؟ اے باپ انہیں معاف کر، اے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ایسو ہم بھی اس ہفتے میں جا کر خصوصی طور پر اگلے ہفتے میں سب روزہ رکھیں، دعا کریں اور مضبوطی کی دعا کریں کہ خدا مجھے مضبوطی عطا کر کہ کبھی کبھی میں غصے میں آتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ میں اسے بدلہ لوں گا، تو اب میں بدلہ نہیں لوں گا بلکہ میں معاف کرنے والا بنوں گا۔ تو جو معاف کرنا چاہیے یا بدلہ لینا چاہیے؟
معاف کر دیں. آپ دیکھتے ہیں معاف کر دیتے تو اسی وقت ہی مسئلہ ختم. اگر معاف نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں اسے بدلہ لینا ہے, تو بدلہ لینے کے لیے پھر کئی دن تک, کئی پتہ نہیں مہینوں تک یہ بات چلتی رہتی ہے کہ اس کو سبق سکھانا ہے. اور اگر گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر ہوتا ہے کہ یا یہ رہے گی یا میں رہوں گا, اور مسئلہ ہو گیا. تو اگر اچھا یہ جو معاف کرنا ہے یہ کوئی کمزوری نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں تو معاف کر رہے ہیں, نہیں یہ نہیں بات. ہم مضبوط ہو گئے ہیں, معاف کرنے کی قوت میں مضبوط ہو گئے ہیں, معاف کرنے کی قوت میں مضبوط ہو گئے, اس لیے ہم معاف کر سکتے ہیں. جو کمزور ہے وہ معاف نہیں کر سکتا, جو کمزور ہے وہ معاف نہیں کر سکتا. تو عزیزو اب ہم میں روحانی قوت کیا آئی ہے کہ ہم یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے, یسوع مسیح مضبوط تھے, انہوں نے ہمیں بھی مضبوط رہنے کے لیے خاص طریقہ بتایا, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو پیار کرو. پھر یسوع مسیح نے بتایا کہ جب تم اس میں مضبوط ہو جاؤ گے, ہر ایک کو پیار کرنے کے قابل ہو جاؤ گے, تو دوسرا طریقہ, دوسری سیڑھی کیا ہوگی روحانیت کی؟ دوسری سیڑھی کہ دشمن کو بھی پیار کرو. تو اب ہم اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ دشمن کو بھی پیار کر سکتے ہیں. دشمن کو کیا پیار کرنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ جی ہاں بہت مشکل ہے نا. ہاں دشمن کو کوئی آئس کریم نہیں کھلاتا, مشکل بات ہے ہی مشکل بات. تو کیا ہے کہ ہم اب جب ہم دشمن کو بھی پیار کرنے کے قابل ہو گئے ہیں, یعنی اب ہم نے دشمن سے دشمنی ختم ہو گئی ہے. وہ اگر دشمن ہے تو دشمن رہے, اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم تو اپنے آپ کو کر سکتے نا ٹھیک, اس کو تو نہیں کر سکتے, وہ اس کی مرضی ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب دشمن کو بھی پیار کرنے کے قابل ہو گئے, پھر تھوڑا سا یسوع مسیح اور ایک مشکل کام دیتے ہیں کہ ستانے والوں کے لیے دعا کرو. وہ اور بھی مشکل ہے. جس طرح بھی ہم سب آئے ہیں, ہم اپنے لیے دعا کرنے آئے نا, ہم ستانے والوں کے لیے دعا کرنے تو نہیں آئے. ہو سکتا ہے اگر ادھر راستے میں کوئی ستانے والا مل گیا, ہم اس کو دیکھ کر ادھر کو ہو گئے ادھر کو ہو گئے, نہیں, لیکن ہم دعا کرنے اس کے لیے نہیں آئے. ہم تو سوچتے ہوں گے کہ خدایا یدی موٹر سائیکل جو وائی نکل جاتے چنگا, نہیں, چلو یہی چاہیے. لیکن اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جب ہم مضبوط ہو جائیں گے اپنی روحانیت میں, تو ستانے والوں کے لیے بھی دعا کریں گے, اس لیے کہ خدا وہ دنیا کو ستاتا ہی نہ رہے, اور اس کو دیکھ کر کہیں میں بھی نہ ستانے والا بن جاؤں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم اسے بدلہ لینے کے لیے ہم بھی ستانے والے بن جائیں, تو کہیں میں بھی نہ اسی کی طرح ہو جاؤں. تو ہمیں اسی کی طرح ہونا چاہیے یا ہمیں یسوع کی طرح مضبوط رہنا چاہیے؟ یسوع کی طرح مضبوط ہونا چاہیے. تو یہ ایک بات ہے, یہ جب سمجھ آ گئی تو اب ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم بدلہ نہیں لیں گے, بلکہ یسوع کے پیچھے چلتے ہوئے ہمیں سمجھ آ گئی تو ہم خود بدل جائیں گے. خود بدل جائیں گے تو کام ٹھیک ہو جائے گا نا. بدلہ لینا چاہیے کہ خود بدل لینا چاہیے؟ خود کو بدل لیں گے, نہیں خود بدل جائیں گے, کیونکہ سمجھ آ گئی تو خود کو بدل لیں گے. تو یہ ایک خاص ہم روزوں کے نیام میں ہم ایک خاص نیت باندھ سکتے ہیں کہ ہم نے روزہ کیوں رکھنا ہے, روزے کی نیت کیا ہے, مقصد کیا ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ آج کل ان دنوں میں یہ جو درخت ہیں, ان پر بھی جتنے پرانے پتے تھے انہوں نے پتے گرا دیے, نئی بہار آ گئی. تو ہماری زندگی میں بھی یہ عادتیں سب ختم کر دیں گے, بدل دیں گے, نئی عادتیں آ جائیں گی, نئے پتے آ جائیں گے, تو ایک نئی بہار آ جائے گی. آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی؟ گھر میں بھی ایک بہار آ جائے گی, یعنی اس گھر میں سب پیار کرنے والے ہوں گے, سب قبول کرنے والے ہوں گے, اور دوسروں کو بھی, کوئی بھی شخص ہو, ہم ہر ایک کو عزت دیں گے, ہر ایک کو عزت دینے والے, کیونکہ سب کا بنانے والا تو خدا ہی ہے, خدا ہی سب کو بنانے والا ہے. تو ہم سمجھ جائیں گے کہ خدایا یہ سب تیری مخلوق ہے, ہمیں فضل دے کہ ہم ہر ایک کو پیار کریں, ہر ایک عزت کریں. تو آئیں ہم دیکھیں کہ آج کی جو تلاوت پڑھی گئی اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب سلیمان بادشاہ نے ہیکل بنائی, تو ہیکل بنانے کے بعد سلیمان بادشاہ ہیکل میں داخل ہوئے اور انہوں نے دعا کی, اور اس دعا میں 3 چیزیں خصوصی طور پر رکھیں کہ خدا جو شخص بھی تیرے گھر میں آ کر دعا کرے اس کی تو دعا سن. تو عزیزو آج جب آپ بھی آئے ہیں, خدا آپ سب کی بھی دعائیں سنے گا. آپ کی دعائیں سنے جانے کا دن ہے, یہ گھڑی دعائیں سنے جانے کی گھڑی ہے, منتیں پوری ہونے کی ہے, التجائیں سنی جائیں گی, دعائیں سنی جائیں گی. دوسری بات یہ کہا کہ اگر کوئی شخص ہے خدا تیرے گھر میں نہ آ سکے
تو وہ تیرے گھر کی طرف رخ کر کے دعا کرے، چاہے وہ دور ہی ہو لیکن وہ رخ تیرے گھر کی طرف دعا کرے، رخ کر کے اس کی بھی دعا سن، کیونکہ اس کی بھی نیت اچھی ہے لیکن وہ تیرے گھر تک نہیں آیا تو وہ دور سے ہی تیرے گھر کی طرف رخ کر کے دعا کرتا ہے، اس کی بھی دعا سن۔ اور پھر تیسری بات یہ بتائی گئی کہ جو شخص تیرے گھر میں آئے اسے یاد آ جائے کہ اس سے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی سے غلطی ہوئی ہے، اس نے کسی بہن یا بھائی کو نقصان پہنچایا ہے، کسی کی برائی کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی پر ہاتھ اٹھایا ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، اسے یاد آ جائے اے خدا اس کے سارے گناہ معاف کر، کیونکہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے یا کرتی ہے کہ اے خدا مجھ سے گناہ ہوا ہے، جو بھی ہوا اے خدا اس کے سارے گناہ، اس کی ساری خطائیں، اس کی ساری غلطیاں معاف کر دے۔ تو جو آج کی شام ہمارے گناہ معاف کیے جانے کی شام بھی ہے، غلطیاں معاف ہو جانے کی شام ہے، تو جیسے زبور میں لکھا ہے کہ او دان جدے بخشے گئے سب گناہ، تو جو آج جب ہم اس گرجا گھر سے جائیں گے تو اگر ہر ایک کے گناہ معاف ہو جائیں اور بالکل پاک صاف ہو جائیں، پاک جیسے سلیٹ صاف ہو جاتی ہے، تو اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ شخص یہاں سے بالکل ہلکا ہو کے جائے، اس کے گناہ غلطیاں معاف ہو جائیں اور اس کے جو کندھوں پر بوجھ ہے بدلے کا، غصے کا، سر میں جو فطور ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے، وہ سب معاف ہو جائیں گے اور وہ پاک صاف ہو کر چلا جائے گا۔ میری دعا ہے خدا آپ سب کو برکت دے تاکہ آپ آج یہاں سے بہت ساری برکتیں لے کے جائیں، پاک صاف کیے جائیں اور سب کی دعائیں سنی جائیں اور آپ تاکہ خوش رہیں اور خوشیاں پھیلاتے رہیں مسیح خداوند کے وسیلے سے۔